अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। साबिक़ चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही है, अब वो गिरफ्तार भी होंगे, अंदर भी जाएंगे, मुकदमात भी भुगतेंगे। और इस मरतबा तब्दीली ये आएगी कि हमेशा से चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो सपोर्ट होती है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जिस तरीके से सिफारशी टेलीफोन आ जाते हैं या सिफारशी खुद पहुँच जाते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मदद के लिए, इस मरतबा ये वाला दरवाज़ा भी मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। अब उनको बचाने के लिए ना कोई सिफारिश आएगी और ना ही टेलीफोन, यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब का नंबर लग गया है और उनके खिलाफ दायर मुकदमात और ख़ास तौर पर लाहौर मास्टर प्लान 2050 की जो उन्होंने मंजूरी दी थी और उसके बाद इक़्तिदार के आखिरी दिनों में जिस तरीके से धड़ाधड़ लाहौर में हाउसिंग सोसाइटीज़ की जो प्लानिंग थी उसको मंजूर कराने के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफिस से दबाव डाला गया था। ये बहुत सारे खांचे हैं जो अब खुल के सामने आ रहे हैं और उसके नतीजे में आला तरीन सतह पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो है ना, कहते हैं ना, वड्डे कार भेजने का उनके लिए पक्का बंदोबस्त कर लिया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के कौन कौन से खांचे सामने आ रहे हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब कब तक जो है वो बड़े घर जाएंगे, इस खबर पर आपके साथ तफसील से बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक पेशी ड्रामा है जो एक मरतबा फिर स्टेज हो गया है और इस पेशी ड्रामे में इमरान खान साहब की तरफ से वो कहते हैं ना पुराना स्क्रिप्ट एक मरतबा फिर दोहराया जा रहा है, क्योंकि आज जब उन्होंने पेश होना था 7 मार्च यानी तोशाखाना केस के अंदर एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत में, तो वहाँ पर जो जज ज़फ़र इकबाल साहब सुबह 9 बजे अपनी अदालत में आए तो वहाँ पर पता चला कि इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है वो बदल दी गई है और इस मरतबा एक नए वकील साहब इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट करेंगे। और एक मरतबा फिर जो अदालत है उसे ये दरख्वास्त की गई कि जनाब मैं नवा वकील आया तो मैंने अभी वकालतनामा भी जमा नहीं कराया। इमरान खान साहब की मंजूरी के बाद इमरान खान साहब की तरफ से ये मैं वकालतनामा जमा कराऊंगा तो मैं ज़रा हफ्ते 10 दिन का टाइम दे दो। अब बताएं, वकालतनामा एक वकील पेश हो रहा है और वो कह रहा है कि मैं इमरान खान साहब का कौंसल हूँ, तो वो वकालतनामा साइन किए बगैर आ गया, जबकि इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है वो इमरान खान साहब को ये जो तोशाखाना केस है इसमें उनकी पेशी से बचाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मौजूद है। और जज साहब ने जो है वो जो रिमार्क्स दी हैं उसके अंदर उनका ये कहना है कि लगता है इमरान खान आज भी अदालत में पेश नहीं होंगे। उनके ज़ामन जो हैं वो उनको अदालत के रूबरू पेश करने के पाबंद है। और साथ ही जज साहब ने पूछा कि इमरान खान के ज़ामन किधर हैं, क्या ज़ामन पेश हुए हैं? तो वकील साहब ने उनको बताया कि जनाब ज़ामन को अभी नोटिस नहीं हुए, तरीक़ाकार मुकम्मल नहीं हुआ, लिहाजा वो अभी पेश नहीं हुए। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने अब बताया कि जनाब इमरान खान का पेशी का सुबह ही बता दिया करें, क्यों हमारा सारा दिन ज़ाया करते हैं और टाइम भी ज़ाया होता है। जिसके बाद सुबह जब ये समाअत हुई तो 10 बजे का टाइम दिया गया, 10 बजे दोबारा समाअत हुई तो इमरान खान साहब की तरफ से जो वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा जनाब 1-2 दिन वकालतनामा दे दूँगा, अगले हफ्ते की कोई तारीख दे दें। तो जिस पर इमरान खान साहब जो जज साहब हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि इमरान खान जो है जो वकील थे उन्होंने कहा कि इमरान खान माजूरी की हालत में हैं और इमरान खान साहब की तरफ से एक जो वो कहते हैं ना एक जो दरख्वास्त वो दी गई और उस दरख्वास्त में ये इंकशाफ किया गया कि इमरान खान साहब हालत माजूरी में हैं। ठीक है जी, हालत माजूरी में है और वो भी पेश नहीं हो सकते। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के अंदर कुछ नई बीमारियों का भी इंकशाफ किया गया, जिसके अंदर ये बताया गया कि जो इमरान खान साहब हैं वो भी शाह महमूद कुरैशी साहब की तरह इस वक्त बवासीर के मर्ज़ में यानी पाइल्स के मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। और उसके साथ साथ जो उनको बीमारी बताई गई वो है रेक्टल एप्लेसी। मेरा मेडिकल टर्म है, हो सकता है मैं गलत ये प्रोनाउंसिएट कर लूँ, लेकिन वो बीमारी के बारे में जब आप विकीपीडिया पर या जो मेडिकल की वेबसाइट्स हैं वो देखें तो वहाँ पर तो अजीबोगरीब ही कहानी सामने आती है। वो तो उस बीमारी के साथ जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो जो इंसानी ट्रेन वाली बात मैं मुमी कहता हूँ, तो वहाँ पर तो वो इंसानी ट्रेन भी पता चलती है और उसके अंदर पता चलता है कि जनाब इमरान खान साहब को ये जो रेक्टल वो हुआ है एप्लेसी, इसकी वजूहात क्या है वो तो बड़ी ख़तरनाक किस्म का इंकशाफ कर दिया है इमरान खान साहब के डॉक्टर्स ने। ना सिर्फ बीमारी का इंकशाफ कर दिया है बल्कि बीमारी की जो गैर अखलाकी और गैर शरई वजूहात है वो भी बता दी गई हैं और बता दिया गया है कि इमरान खान साहब
جو ہے وہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ بیٹھنے کی وجہ سے ان کا جو جسم کا، میں اب کیا الفاظ استعمال کروں، آپ خود ہی جناب ایسا کرنا کہ یہ جو چیز ہے نا یہ آپ سرچ کر لینا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو بیماری عمران خان صاحب کو تحریری طور پر دی گئی ہے، اور یہ نہ صرف یہاں پہ بتائی گئی ہے بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی جو پٹیشن دائر کی گئی ہے وہاں پر بھی عمران خان صاحب کی یہ جو بیماری، ایک جانب ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جناب وہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ ان کو بھی بواسیر ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ریکٹل ایپلیسی ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہے کہ جناب یہ والا مرض بھی ان کو لاحق ہو گیا ہے، لہٰذا ایک بزرگ آدمی، ایک معذور آدمی، الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک معذور آدمی کو ہم کیوں بار بار بلانے کے لیے آمادہ ہیں؟ حقیقی صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ یہ معذور آدمی روزانہ کی بنیاد پر کئی گھنٹے زمان پار کے اندر بیٹھ کر میٹنگز کرتا ہے، اور اس وقت نہ کوئی بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے اور نہ ہی اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے، اور یہ بیماری پہلی مرتبہ چونکہ سامنے آئی ہے، اور وجہ صرف یہ ہے کہ جناب عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہونا، اور اس معاملے میں خود پی ٹی آئی کے جو سپوکس پرسن ہیں، جو عمران خان صاحب کے دست راست ہیں، فواد چودھری صاحب، باضابطہ طور پر انہوں نے میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جناب عمران خان کو کسی بھی صورت کسی بھی عدالت کے روبرو پیش نہیں کیا جائے گا، اور یہ ان کی جماعت کا فیصلہ ہے، اور اسی لیے اسی مقصد کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب کی طرف سے خط تحریر کیا گیا معزز چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کے نام، جس کے اندر جو درخواست ہے وہ کی گئی کہ جناب عمران خان صاحب پیش نہیں ہو سکتے، ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور عمران خان کو ویڈیو لنک کے اوپر عدالت میں پیش ہونے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے۔ اب عمران خان صاحب اس وقت تک پیش نہیں ہو رہے، جج صاحب نے کچھ وقت کے لیے سماعت کو مؤخر کیا ہے، اور جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت تک ان کا کوئی فیصلہ بھی سامنے آ جائے گا۔ البتہ آئی جی اسلام آباد کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب اگر عدالت نے کہہ دیا کہ عمران خان نو پھڑ کے لے کے آؤ تو پھر اس کام میں کوئی تاخیر نہیں کی جائے گی، اور عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا، لیکن بظاہر مجھے اس بات کے بھی امکانات نظر نہیں آ رہے، اور امکان یہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی نہ کوئی اس حوالے سے ریلیف مل جائے گا کہ جناب آپ جو ہے اگر آج نہیں آ سکے تو چلو 8 کو آ جانا، 9 کو آ جانا، کیونکہ 9 کو تو عمران خان نے اسلام آباد آنا ہی آنا ہے کیونکہ ان کی نیب میں پیشی ہے۔ دوسری جانب ایک اور انکشاف ہوا ہے، اور لندن میں مقیم، برطانیہ میں مقیم برطانوی شہری اور پاکستانی اینکر معید پیرزادہ صاحب نے اپنے تازہ ترین ویلاگ میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ان کو اعلیٰ ترین سرکلز میں موجود ایک سورس نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کو نشانہ بنایا جائے گا، ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اور خدا نخواستہ ان کی جان لینے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر یہ حملہ رانا ثناء اللہ پر کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ جو ملبہ ہے یہ گرایا جائے گا عمران خان کے اوپر، اور یہ بتایا جائے گا کہ جی پاکستان تحریک انصاف بارہا رانا ثناء اللہ پر مختلف طریقوں سے الزامات عائد کر چکی ہے، اور یہ جو الزامات کا سلسلہ ہے اور اس الزامات کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ساری کی ساری کارروائی کی گئی ہے۔ بڑا ہی خطرناک قسم کا معید پیرزادہ صاحب نے انکشاف کیا ہے، اور اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب نے جیو کے ایک ٹاک شو میں اس بات کا اظہار کیا کہ معید پیرزادہ ایک ذمہ دار آدمی ہیں، اور میری ان کے ساتھ بڑی اچھی سلام دعا ہے، میں خود ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان سے پوچھوں گا کہ جناب یہ آپ کو انفارمیشن کس نے دی ہے، اور یہ جو انفارمیشن ہے اس کے ذرائع کیا ہیں، اور یہ کس حد تک جو ہے آپ کے پاس یہ جو مصدقہ جو آپ نے بتایا کہ ویل پلیسڈ قسم کے لوگوں نے آپ کو بتایا، تو ذرا تھوڑا سا انہوں نے بھی اشارہ دے دیو تاکہ پتہ چلے کہ یہ کس طرح کا معاملہ ہے اور یہ کیوں آگے چل رہا ہے۔ اب دوسری جانب عمران خان صاحب کی مسلسل جو ہے کوشش کہ وہ عدالتوں کے روبرو پیش نہ ہوں، اس نے ایک نیا سینیریو ڈیولپ کر دیا ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا والے آپ کو پتہ ہے یہ جو نئے نئے بچے آئے ہیں نا یہ بڑے شرارتی ہیں، اور کسی نے یہ کہہ دیا اس کے اوپر جب یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی کہ عمران خان صاحب کو بیماریاں کون کون سی ہیں، تو کسی نے اس کے اوپر یہ کامنٹ کیا
کہ جناب عمران خان صاحب نے اعظم سواتی اور شہباز گل والے جو الزامات وہ ان پر عائد کرتے ہیں، اپنے اوپر یہ وہ الزامات نہیں لینا چاہتے، لہٰذا انہوں نے پہلے ہی جو ہے نا وہ پریکاشنری میئرز لے لیے ہیں کہ جناب برائے کرم جو کام ادھر ہوا تھا وہ ادھر نہ کرنا، میں آگے بہت بیمار ہوں۔ خیر جو سچویشن ہے اب چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے وہ بہت زیادہ خطرناک بلکہ گھمبیر ہو گئی، اور منصوبہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ایک ایک کر کے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو دور کر کے عمران خان صاحب کو مکمل طور پر آئسولیٹ کیا جائے گا، اور عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے باضابطہ طور پر، گرفتاری نااہلی، یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ ساتھ ساتھ چلیں گی، اور نااہلی بھی ہوگی اور گرفتاری بھی ہوگی، اور اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب اس حوالے سے عمران خان صاحب کے لیے کچھ تگ و دو کر رہے تھے۔ یہاں پر ایک ادارے میں جو ان کے ذرائع ہیں جن کا انکشاف عطا تاڑر صاحب نے ایک اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے کیا تھا، جہاں پر نتھ ہاؤس کے اندر اور ادھر ادھر کچھ لوگ تھے، اعلیٰ شخصیات، وہ ان کے ساتھ بڑے قریبی روابط میں تھیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو مختلف جگہوں سے جو ریلیف پہنچانے کا کام ہے وہ اسی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور عمران خان صاحب اسی وجہ سے لاہور میں بھی مقیم ہیں، اور اس حوالے سے جو ثاقب نثار صاحب ہیں ان کا انٹرویو بھی بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے، کیونکہ ایک انٹرویو کے اندر وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب میرا عمران خان صاحب سے رابطہ نہیں ہے، میرا صرف جنرل فیض حمید صاحب سے رابطہ ہے، جبکہ دوسرے جرنلسٹ کے ساتھ گفتگو کرتے وہ اس بات کا بھی انکشاف کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بھی رابطہ ہے، عمران خان واٹس ایپ کے اوپر کالز بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ جو عدالتی معاملات ہیں اس میں معاونت کے لیے بھی درخواست کی تھی، تو چیزیں کچھ ذرا گمبھیر ہیں۔ اب اس سارے سینیریو میں چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر جو ان کا وزارت اعلیٰ کا آخری دور تھا اس کے اندر دو چیزیں ہوئیں۔ ایک، عمران خان صاحب کا ایک ڈریم پروجیکٹ ہے، یہ جو روڈا اتھارٹی ہے، یہ جو کیا نام لیتے ہیں راوی اربن اتھارٹی جو ہے روڈا، تو وہاں پر جو عمران خان صاحب پروجیکٹ بنانا چاہتے تھے وہ بہت ہی زیادہ اس کے اندر یہ جو پراپرٹی سیکٹر ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ انوالو تھے، اور ان کی طرف سے بار بار اس بات کے لیے چودھری پرویز الہی صاحب پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ جب تک آپ لاہور کا ماسٹر پلان 2050 منظور نہیں کریں گے اور اس کے اندر روڈا کو شامل نہیں کریں گے، تب تک یہ میرے جو انویسٹرز ہیں، یہ جو میرے خاص طرح کے کرونیز ہیں، ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ لہٰذا چودھری پرویز الہی صاحب نے کافی دیر تک اس فائل کو روکے رکھا تاکہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے کچھ چیزوں کو آگے بڑھا سکیں، لیکن اس ناکامی کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ جو سیکنڈ لاسٹ میٹنگ تھی پنجاب کیبنٹ کی، اس کے اندر انہوں نے لاہور ماسٹر پلان کی نہ صرف منظوری دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ایجنڈے کو بھی تکمیل پہنچائی، اور بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز تھیں جو لاہور کے اندر گرین ایریا کو جو ہے وہ گرے ایریا تصور کرتے ہوئے اس کی منظوری دی گئی، جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے صاحبزادے چودھری مونس الہی صاحب کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے، اور اس حوالے سے مختلف انکوائریز چل رہی ہیں FIA میں بھی اور اینٹی کرپشن میں بھی اور LDA میں بھی، جس کے اندر بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور وہ چیزیں سامنے آنے کے بعد جو ادارے ہیں انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب ایب بندے نے انہوں نے نتھ پانی ہے۔ دوسری جانب جو کیسز ہیں مونس الہی صاحب پر اور ان کی مبینہ اہلیہ سائرہ انور صاحبہ پر، وہ بھی اب تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھائے جائیں گے، اور اس حوالے میں وہ جو گوگا ہے نا، گوگا بھٹی یعنی محمد خان بھٹی صاحب، ان کا معاملہ بھی ذرا سنگین صورتحال اختیار کر گیا، کیونکہ ان کی طرف سے جو کیے گئے انکشافات ہیں وہ بھی چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے کچھ زیادہ جو ہے وہ مشکلات پیدا کرنے جا رہے ہیں فیوچر میں۔ لہٰذا چودھری پرویز الہی صاحب کی اگلے چند دن کے اندر گرفتاری طے ہے، اور اس مرتبہ یہ بات میں آپ کو بڑی وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو بچانے کے لیے اس مرتبہ کہیں سے کوئی
صدا نہیں آئے گی، اور خاص طور پر ان جگہوں سے جہاں پر ماضی کے اندر صدائیں آتی تھیں۔ آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں چودھری پرویز الہی صاحب کا ایک پرانا ریفرنس دوبارہ زندہ ہو گیا تھا، اور اس پر جو ہے اس وقت کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ادھر ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ نیب کو پیغام پہنچایا گیا، اور پھر نیب نے وہ ریفرنس واپس لیا۔ اس دوران چودھری پرویز الہی نے عمران خان سے حکومت کی علیحدگی کے حوالے سے بھی ان کو دھمکیاں شمکیاں لگائی تھیں۔ کامل علی آغا صاحب کے جو بہت سارے ٹی وی انٹرویوز ہیں وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ گیم چودھری پرویز الہی صاحب کو بچانے کے لیے کسی اور جگہ سے کھیلی گئی تھی۔ البتہ اس مرتبہ کسی اور جگہ سے کسی طرح کا کوئی انفلوئنس استعمال نہیں کیا جائے گا، اور نہ اب لاڈلے کے لاڈ اٹھائے جائیں گے اور نہ ہی چودھری پرویز الہی صاحب کے۔ اور آپ آنے والے اگلے 2-4 دن کے اندر دیکھیں گے کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ نہ صرف سامنے آئے گی بلکہ اس کے بعد مقدمات کا ایک طویل سلسلہ ہوگا جو چودھری پرویز الہی صاحب جس کے اندر الجھا دیے جائیں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔